बड़े पुरौनक चेहरों के साथ तशरीफ फरमा है। बेटा कौन सी इख्तियार करी तो करोए चुप करो यार। अल्लाह करीम आप सबका बैठना अपनी रज़ा में कबूल फरमाए। आमीन। इस हाज़री के सदके में अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। मज़ीद गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सबको अल्लाह आपकी फैमिलियों के साथ आमीन। मदीना जाना नसीब फरमाए। कोई तरीका है कि आप मेरे करीब आ जाए, ये बॉर्डर क्रॉस कर लें, करीब आ जाए। बच्चों को बच्चे बैठे रहे, बच्चे ना आगे, नौजवान और बुजुर्ग आगे आए। हम आपकी सुन्नत है और आले सुन्नत आले मोहब्बत को करेंगे। हमारे अक़ीदा अहले सुन्नत में नबी मुअज़्ज़म की हर निस्बत का ईमान है। बड़ा जुमला मैंने अर्ज़ किया, आप में से कुछ बोल नहीं सका। दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमारे अहले सुन्नत में हुज़ूर की हर निस्बत का ईमान है। हम हुज़ूर के तमाम सहाबा के गुलाम हैं और हुज़ूर के तमाम सहाबा का हया एहतराम हम पर लाज़िम है और नबी पाक की तमाम निस्बतों का हया लाज़िम है। लेकिन चूँकि आज मौका है हज़रत असदुल्लाह जनाब करमुल्लाह हज़रत वजहुल्लाह लिसानुल्लाह यूँ कह लें वलीउल्लाह। और वली भी कैसे, जो एक आयत याद आ रही है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये स्पीकर तो नहीं मेरी समझ में आ रहा है, तो शोर ही शोर है। मैं माजरत खा हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ सकूँगा। नहीं बस रहने दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया गया? तुम बेहतरीन उम्मत। अल्लाह बरकत दे आपको जो बोल रहे हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो इंसानियत के लिए निकाली गई। अच्छा, मुफस्सरीन ने इस पर जो आरा दी है वो ये है कि आपके बारे में बात है कि आप नबी पाक की बेहतरीन उम्मत हैं। आप हुज़ूर की बेहतरीन उम्मत हैं, जो मारूफ का हुक्म देते हैं और नाही अनिल मुनकर से रोकते हैं। वो आप ही सरकार की उम्मत है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि कुरान हकीम का जो लफ्ज़ नास है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जनाब आदम से शुरू होती है और क़यामत तक जारी रहती है और मुस्तफ़ा के आखिरी उम्मत तक जो है ना, वो आखिरी उम्मती तक ये लफ्ज़ नास की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, जब ये बात मैं कर रहा हूँ कि नास की इम्प्लीमेंटेशन हज़रत आदम से शुरू होती है और क़यामत तक आखिरी इंसान तक जारी रहती है, तो अब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन जमात हो कि जिनका फैज़ तमाम इंसानियत में है। अब ये कैसे होगा? इस पर नक्शबंदियों के एक दुर्वेश हैं, मौलाना साहब नक्शबंदी सिलसिला पाक के एक फ़कीर हैं, दुर्वेश हैं, जिन्हें इल्म की दुनिया में सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा कहा। उन्होंने अपनी तफसीर मज़हरी में इस आयत के नीचे नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आप हुजूर की बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन
تمام انسانیت میں جس جماعت کا فیض نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ کریم سے لے کر قیامت تک آدم کی نسل میں جسے بھی ولایت ملتی ہے نا وہ مولا علی کے گھر سے ملتی ہے، جسے بھی ولایت ملتی ہے نا وہ مولا علی کے گھر سے نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جیسے نا مصدق لما معکم، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں کاکے 8 بجے ممبر چھوڑنا ہے یار، تھوڑا سا وقت ہے، میں نے تو القابات بھی نہیں پڑھے سرکار کے، خطبہ نہیں پڑھا، آیت نہیں پڑھی، میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، دوبارہ مجھے عرض کرنا ہے، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، جیسے نا مصدق لما معکم، اے مصطفیٰ آپ تصدیق کریں گے سارے نبیوں کی، جیسے نبوت نبیوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے نا بس ایسے ہی علیوں کو ولایت علی کے صدقے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یعنی اب یہ کنتم خیر، دیکھیں جی یہ کیسا عجیب دور آ گیا، کنتم خیر امتن، آپ بہترین ہیں، سارے مان گئے، اور کنتم خیر امتن، نبی کا گھر بہترین ہے، بندے شک یہ آیت کدھر چلی گئی ہے؟ اچھا آپ پر آیت لگے تو پھر ٹھیک ہے، اولاد رسول پر لگے تو پھر آپ کو ڈاؤٹ ہے، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، معنی یہ ہوا کہ کائنات میں حضرت آدم کے مریدوں میں بھی اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی امت میں بھی اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی کی وجہ سے ہے، نہیں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں جناب والا، حضرت اسماعیل کی امت میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی کی وجہ سے ہے، آپ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، حضرت نوح کی کشتی میں جتنے بندے چڑھے ہیں نا وہ ولی تھے، اور وہ سارے ولی علی کی وجہ سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیتا ہوں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، ہمارے بچوں نے یہ جملہ کہا جی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، بڑے بڑے قبلے جو ہیں ان کو ٹینشن ہو گئی، لے سیدہ کی چکی سے پہلے لنگر کہاں سے چل رہا تھا؟ نہیں کہیں سے نہیں چل رہا تھا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، بولے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، نہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو داتا صاحب ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ جو خواجہ اجمیر ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، آ گیا گفتگو یہیں پہ وائنڈ اپ کر دے، بے شک مجھے جانے دیں، یہ جو بلے شاہ ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ جو مجدد اعظم ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، بولو جس کا ایمان یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ جو محدث اعظم ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، اور بھائی میرا جو گھر ہے نا وہ پڑھا ہی محدث اعظم کے پاس، لیکن پاکستان میں نہیں پڑھا، بریلی میں پڑھا، میرے سارے بزرگ جو ہیں وہ بریلی میں محدث اعظم کے پاس پڑھے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، حضرت اسد اللہ سبحان اللہ، ایک لفظ کا معنی میں نے کیا ہے ولی اللہ کا، اور ولی اللہ سمجھا دیا آپ کو، حضرت اسد اللہ سبحان اللہ، حضرت کرم اللہ، آپ چپ ہیں، جناب ید اللہ سبحان اللہ، جناب اوف بیاہد اللہ سبحان اللہ، انوار اللہ سبحان اللہ، یہ جو قرآن میں نا صبغت اللہ وہ علی کا نام ہے،
مولا مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، میں نے تقریر کوئی نہیں کرنی آپ کے ساتھ، خطاب میں آگے جا کے پریفیس، تمہید، تقریر سارا کچھ آگے جا کے ہوگا، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت پورا کرنا ہے اور آپ کو کچھ دے کے بھی اٹھنا ہے ماشاءاللہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد سے آیت پڑھ دی، 47واں سورہ ہے، غالباً 23 یا 24 نمبر آیت ہوگی. اللہ نے فرمایا کیا یہ بندے قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پر تالا لگا ہوا ہے؟ آپ نہیں بول سکے، پھر کہوں گا بھائی کیا یہ بندے قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے؟ اب آپ آیت لے اور فیصلہ آباد پھریں، جا کے ایکوگرافی کرائیں، اینجیوگرافی کرائیں، کہیں تالا تو نہیں لگا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ لوہے کا تالا دل پہ لگ سکتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے ان کے دلوں پر تالا ہے. نبی فرمایا القرآن مع علی، یہ قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حلق سے آیتیں دل کو چیک کرتی ہیں، اگر علی ہو تو اترتا ہے، نظر علی نہ آئے تو تالا سمجھ کہ حضرت علی وہ ہیں جو ابرار اللہ ہیں. یہ جو ابرار کہتے ہیں نا توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ. تو سورہ دہر کا آغاز ہی ابرار سے ہو رہا ہے، بتا دیا ابرار بھی نبی کی آل ہے ساری. اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے صاحب نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ مطلب نہیں ہے بھائی. آج میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کے نوکر، یہ میں نے پہلے کہہ دیا، لیکن اب موضوع علی ہے تو بات علی پر ہوگی. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ساری نبی کی آل ابرار ہے، ابو بکر ابرار نہیں ہے، تو یہ تو زیادتی ہے نا میرے ساتھ. ایسے نہیں میرے ساتھ کرنا، وہ سارے بھی ابرار ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار، وہ سارے ابرار ہیں، لیکن آج بات حضرت اسد اللہ کی ہے. ٹھنڈا بولے ہو، حضرت کرم اللہ کی بات ہے. جناب صبغت وہ علی کہ پڑھے لکھے افراد جس کے بارے میں کہیں کہ 300 سے زیادہ آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی. میں بتایا یہ جملہ آپ کو دے کر پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں 300 سے زائد آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی. آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں میرا سردار، میں پھر کہوں گا 300 سے زیادہ آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی. میں پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی مولانا صاحب نے کہہ دیا استاد العلماء، میرا کوئی شاگرد نہیں ہے، میں آپ نالائق آدمی ہوں، بالکل نکما کسی نہ کام کا. لیکن جب میرے جیسا نالائق آدمی قرآن کو کھولتا ہے، اسے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے با کے نقطے میں بھی علی نظر آتا. مجھے نہیں پتا آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. ایک فیصل آباد کے محدث ہیں، یہ جملے انہوں نے مشکل کشا کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر مولا علی نے کہا ما کلما فی التوراۃ فی الزبور، ما کلما فی الزبور فی الانجیل، ما کلما فی التوراۃ زبور انجیل فی القرآن. اللہ نے جتنا علم تورات میں رکھا ہے وہ سارے زبور میں کٹھا کیا. اور تورات اور زبور کو سارا علم اور معرفت اللہ نے انجیل میں کٹھی کر ما کلما فی التورات فی الانجیل، ما کلما فی الانجیل فی القرآن. اللہ نے پچھلی ساری کتابوں کی معرفت قرآن میں کٹھی کر دی. بھائی بولو جسے سمجھ آئی. اب فرمایا مولا علی نے کہ ما کلما فی القرآن فی الفاتحہ، اللہ نے قرآن کی ساری معرفت کٹھی کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دی. اللہ کرے ہمیں اتنی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم علی کی اس بات کو ثابت کر سکیں کہ فاتح بھائی وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ کہتا ہے محمد جی ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے اور 7 مثانی یعنی فاتحہ دی ہے. سبحان اللہ. نہیں میں آیت پڑھ رہا ہوں. ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور
فاتحہ دی ہے. سبحان اللہ. اللہ بادشاہ فاتحہ قرآن نہیں, وہ فرمایا قرآن ہے, تو پھر اسے الگ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میں اللہ بتا رہا ہوں زمانے والوں, سارا قرآن ایک پلے میں آ جائے نا تو فاتحہ قرآن کے برابر ہے. بولے ہو نہیں سوال آیا جناب آپ کا. اچھا اب مولا علی کہتے ہیں ما کلما فی الفاتحہ فی البسم اللہ. میں نے آپ کو بتایا آپ کے شہر کا بندہ ہے جس نے یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ جتنی معرفت اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے وہ ساری بسم اللہ میں رکھ دی ہے. وہ ساری کس میں رکھ دی ہے؟ بسم اللہ میں. کہتے ہیں ما کلما فی البسم اللہ فی النقطہ. اللہ نے وہ ساری معرفت اور علم اس با کے نقطے میں رکھا ہے. اب مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کوفہ والو انا علی ابن ابی طالب نقطہ تو تحت البا. مجھ علی کو دیکھو میں اسی با کا نقطہ بول رہا ہوں. حضرت اسد اللہ, حضرت کرم اللہ, حضرت صبغت اللہ, حضرت ابرار اللہ, حضرت اذن اللہ, ما اللہ, ذکر اللہ, اخی رسول, اخی رسول. آپ ٹھنڈا بولیں, اخی رسول. نہیں مزہ آیا؟ اخی رسول کیسا اخی ہے. وہ مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ جب انسان, وہ کیسے ہے جی, جب انسان قیامت والے دن اپنے بھائی کی طرف جائے گا, اپنی بیوی کی طرف جائے گا, اپنے ماں باپ کی طرف جائے گا, سب منہ موڑ لیں گے. کوئی بھائی, بلکہ وہاں سے لے لیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کوئی بھائی بھائی نہیں رہے گا, کوئی رشتہ نہیں رہنے لگا. لیکن فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا یہاں بھی بھائی ہے, آگے بھی بھائی. جنہوں نے آگے جا کے امتحان دینے نا ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, جنہوں نے آگے بیٹھ کے امتحان لینے نا ان کے رشتے قائم رہیں گے. بولو جسے سمجھ آئے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اخی رسول, قاضی دین رسول, جان رسول, یہ جملہ ہضم نہیں ہوا, جان رسول. اوے فیصلہ آباد والو, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا. اللہ عمر دراز کرے, برکت دے آپ کو. وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے میرے محمد جی نجران کے عیسائیوں کو اعلان کر کے کہہ دیں جاؤ تم اپنی بیٹیاں لاؤ. اٹینشن پلیز, میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں, بیٹی نہیں بیٹیاں. ماشاءاللہ. اگر ترجمہ تو مجھے بتا دینا, میں ساری عمر بھی چھوڑ دوں گا. بیٹی نہیں بیٹیاں لاتا ہوں میں. پتہ چلا بیٹیاں تھیں. بولو یار سارے, اور یار اکیلی دہرا آئی تو یہ محمد کی مرضی ہے, بیٹیاں تو تھیں نا. چل میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ. بیٹا کوئی نہیں تھا. نبی پاک کا اس آیت کے آنے پر ایک بھی بیٹا دنیا میں نہیں تھا. تو جب بیٹا ایک بھی زندہ نہیں تھا, اللہ نے فرمایا ابھی بیٹے لاؤ. یا اللہ ایک بھی نہیں ہے. فرمایا آج میں اللہ بتاتا ہوں میرا حبیب, یہ جو دو بیٹے ہیں نا حسن اور حسین, یہ علی کے صلب سے آئے ہیں, بیٹے محمد کے. بیٹے تو آپ کے ہیں نا. آج پتا چلا مباہلہ میں انگلی کے ساتھ حسن کو لگایا, گود میں حسین کو اٹھا کر بتایا زمانے والوں وجود علی کا ہے جس میں سے آئے ہیں, پر بیٹے تو مصطفیٰ کے ہیں. بیٹے کن کے ہیں؟ مصطفیٰ کے. بیٹے کن کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہیں. اب بیٹیوں کی جگہ پہ زہرا مصطفیٰ کے پیچھے. یا رسول اللہ آپ کی جان کدھر ہے؟ فرمایا علی کو بلاؤ. آپ ٹھنڈا بولے, مجھے نہیں بتا کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی جان, فرمایا علی کو بلاؤ. مباہلہ میں زہرا کے پیچھے علی مصطفیٰ کی جان بن کر آ رہے ہیں. یہ جان
آ رہی ہے. اور باب مناقب کے ترمذی کے وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کو دیکھا وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ, ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہم, اور بیٹا اوے کاکے اور سندھی ٹوپی والے, بڑا احسان کیا آپ نے آ کے یار, اگر آ گئے ہو تو چپ کر کے 5 منٹ بیٹھ جاؤ. وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ, ہاتھ اٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ کے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور کانوں سے سنا, نبی کہہ رہے تھے اللہم لا تمتلی, اے اللہ مجھے موت نہ آئے, حتی ترایانی علیًا, جب میری روح نکلے تو میرے سامنے علی کا چہرہ ہوگا. میں مولا علی کے ناموں پر بات کر رہا ہوں, جو نام میرے سامنے آ رہا ہے میں اس نام کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ کے ساتھ, اور اسی پر میں 10-15 منٹ اور گفتگو کر کے وائنڈ اپ کر کے چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ. ابھی مجھے جو جملہ یاد آیا ہے وہ تاریخ مکہ سے, اگر نہ ہو میں آپ کا مجرم ہوں. صاحب تاریخ مکہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے سین کے پاس, نہیں یہ بات بعد میں کرتے ہیں یار, رک جاؤ یار, آیت آگی حبیب غار سے نکلو اور اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے تبلیغ کا سلسلہ شروع کرو. اسے سیرت کی کتب میں دعوت ذوالعشیرہ کا نام دیتے, خاندان کو اکٹھا کر کے ان کو تبلیغ کا وہ جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کریں. اب اس تبلیغ کے سلسلے کے لیے مصطفیٰ کو ڈیرا چاہیے تھا, گھر چاہیے تھا, کوٹھی چاہیے تھی, ڈرائنگ روم چاہیے تھا. اب آپ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ایمان ابی طالب کے قائل ہیں یا نہیں قائل, کوئی بات نہیں, آپ جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. لیکن اس وقت دین کی پہلی تبلیغ کے لیے جس نے دیگوں کا انتظام کر کے, منبر سجا کے, خاندان کو اکٹھا کر کے اپنا گھر پیش کیا تھا نا, اسے ابی طالب کہتے کوئی رولا نہیں ہے. جو ایمان ابی طالب کے قائل ہیں ان کے ساتھ بھی, اور جو نہیں قائل ان کے ساتھ بھی کوئی رولا نہیں, گل ہی کوئی نہیں ان کے ساتھ. یہ جملہ ایک مصدقہ حقیقت ہے جس پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کو دین کی پہلی دعوت دینے کے لیے جس نے اپنی کوٹھی پیش کی تھی نا, اپنا گھر پیش کیا تھا نا, وہ علی کا ابا تھا, مولا علی کا والد, مولا علی کے والد ہیں, مصطفیٰ کے چچے ہیں. اب بھائی قرآن کی آیت پھر مجھے یاد آئے گی, الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابی طالب, تو نے میرے دین کے لیے میرے حبیب کو اپنا مکان دے دیا, اب احسان کا بدلہ یوں اترے گا کہ میں جب تمہیں بیٹا دوں گا اس علی کے لیے خدا تمہیں اپنا گھر عطا کرے. یہ علی کا کعبے میں آنا اللہ کا احسان اتر رہا ہے. جسے سمجھ آئیے وہ مردوں کی طرف. اچھا بھئی اب بندے اعتراض کر رہے ہیں علی کعبے میں آئی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اب ہمارے سنی کہہ رہے ہیں 13 رجب کو پیدا ہی نہیں ہو. چل گل چلو جی جس دن پیدا ہوئے وہ ہمیں بتا دیں, ہم اس دن بیٹھ جاتے ہیں. بولو جسے سمجھ آئیے. مولانا مجھے سورہ نجم سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. جب تم اپنے ماں کے رحم میں تھے نا اس وقت بھی تم سارے پلید تھے, تم میں سے کوئی بندہ ماں کے پیٹ میں پاک نہیں ہے, سب پلید. فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, پلید ہو سارے, کوئی پاک نہیں ہے تم میں سے, ماں کے رحم میں تم سارے پلید ہو.
اور وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تم تو منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کمزور اتنے ہو پیدائش کے بعد کہ اپنے منہ سے تم مکھی نہیں اٹھا سکتے۔ بے شک اور وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب میں تمہیں ماں کے رحم سے نکالتا ہوں تو تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو سارے۔ بے شک تمہاری ولادت جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے 9 ماہ مصلے پر بیٹھنے والی خاتون تمہاری والدہ تمہاری وجہ سے پلید ہے، اس کا بستر پلید ہے، اس کا تو بیڈ پلید ہے، اس کی چادر پلید ہے، بچہ کا کمرہ ہے، چھلے کا بچہ ہے، اس میں تو ہمارے جیسا بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ واہ یا علی، جہاں ہم پیدا ہوں ہماری تو اماں کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، اور جہاں تو ماں کی گود میں آئے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ چلتا ہوں، مجھے تاریخ مکہ سے وہ جملہ یاد آ رہا تھا، صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے قریب، یہ آخری بات ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ ہو گیا نا جی؟ اچھا چل، آخری بات ہے آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی آپ نے نماز بھی شروع کرنی ہوگی اور ہم سفر بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، آگے خطاب بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے ایک چوک میں نا ایک سپیرا رہتا تھا، تو اس کے پاس ایک اژدہا تھا، بڑا سارا سانپ۔ قرآن حکیم اسے اپنی یعنی لینگویج میں حیتن کہتے ہیں۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنا تھا، اسے قرآن نے حیتن کا نام دیا۔ حیتن کا معنی ہوتا ہے اژدہا، بڑے والا سانپ، اس کے پاس حیتن تھا۔ مکے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس بندے کے پاس آگے کہتے ذرا چیک کر دو یہ اپنے باپ کا ہے یا یہ اپنے باپ کا تخم نہیں ہے، وہ اپنا سانپ اس پر چھوڑتا۔ اگر سانپ اسے آزاد دیتا تو وہ کہتا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، لیکن اگر سانپ اسے کچھ نہ کہتا تو وہ کہتا یہ یقیناً اپنے باپ کا ہے۔ آج صبح کعبے کا سجادہ نشین جناب کیا بات، یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا، سجادہ نشین۔ یہ سجادہ نشین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی آج ہم 2025 آ گیا ہے تو اب پیروں کو یہ پتا ہے کہ جس کو ابے کی پراڈو کی چابی مل گئی وہ سجادہ نشین۔ جو ڈائریکٹ مسند پہ بیٹھ گیا اور سارے مرید جسے پراپر نظرانہ سارے دے رہے ہیں نا، وہ سجادہ ہے جی۔ ان کو بھول گیا سجادہ سجدہ نشین نشست، وہ نشست جہاں بڑے بیٹھ کر سجدہ کرتے رہے ہیں نا، وہ پار جڑا چکے اسے سجادہ نشین کہتے ہیں۔ چلے میری مجبوری سمجھیے، کلید بردار بیت اللہ وہ علی کعبہ ہے، نہیں تھا ہی وہ اس وقت میں کروں۔ وہ جناب صبح گود میں علی کو لے کر بیت اللہ کے اس چوک سے گزرے ہیں، سپیرے کی نگاہ اٹھا کے کہنے لگا اے شاہ بطحا، اے کعبہ کے متولی، یہ لڑکا کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہے۔ تو آپ میرے پاس نہیں آئے؟ تو آپ نے میں مجھے پتا ہے میرا ہے۔ تیرے پاس تو وہ آئے نا جسے شک ہے، مجھے تو پتا ہے میرا ہے۔ کہنے لگے ابھی طالب نے ریت کے ٹبے پر علی کو رکھ دیا، اس نے اپنا اژدہا چھوڑا، اژدہا علی کے قریب آیا، علی نے اس کی گردن سے پکڑا، اسے مروڑا توڑا اور چیر کے پرے پھینک دیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آپ وہ ہیں جو منہ سے مکھی نہیں اٹھا سکتے، علی وہ ہے جو اژدہا کو چیر دے۔ اژدہا چر گیا، وہ ہونے لگا، اس نے پگ زمین پر پھینکی اور سر پہ تھپڑ مار رہا، حیتن درہ حیتن درہ حیتن درہ حیتن درہ حیتن درہ حیتن درہ کا معنی میرا سب چیر دیتا، او میرا سب چیر دیتا، حیتن درہ۔ یہ جو لفظ ہے نا حیتن درہ بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہی حیدر بنا تھا۔ بولو
اب اس نے روتے ہوئے کہا ہے ابی طالب آج کے بعد حلال حرام کی پہچان کیسے ہوگی؟ مولا علی کو اٹھا کے سینے پہ رکھ کے ابی طالب فرماتے ہیں آج تک تیرا سام کرتا رہا ہے نا، آج سے لے کر قیامت تک سبحان اللہ چلے اللہ کا حامی ناصر ہے، اجازت بخشے نہیں الفاظ اللہ محمد 4000 حاجی خواجہ کتب فری